सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। कल इस्लामाबाद में पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड अफसरान का एक मार्च निकला, जिसमें उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ से ये मुतालबा किया कि आप फौरी तौर पे पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाएं। आज के प्रोग्राम में हम एक तो इस मौजू पे बात करेंगे, दूसरा पाकिस्तान में जो महंगाई इस वक्त हो रही है और जो वादे ये नई हुकूमत लेकर आई थी कि जी हम आके और आवाम को रिलीफ देंगे, जो इससे पहले वाली हुकूमत ने नहीं दिया था, उसके हवाले से भी थोड़ी बहुत हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी ने 15-20 साल से जगह बनाने की कोशिश की है। 2-3 हुकूमतें भी आई हैं। वहाँ पे हर किस्म का मॉडल जो है ट्राइड एंड टेस्टेड हुआ है, फिर वो चाहे हाइब्रिड डेमोक्रेसी का हो या फिर आप ये कहें कि जी गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत इख्तियार दिया जाए कुछ मामलात के अंदर। अब ले दे के जो कुछ है वो हमारे सामने है, जैसी भी जमहूरियत है, उसमें जो पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान आके जब ये मुतालबा करते हैं कि जी आप फौरी तौर पे इलेक्शंस कराएं और मुतालबा भी किसी और से नहीं, आर्मी चीफ से, जिनका काम मुल्क का दिफा करना है, उनका काम इलेक्शन करवाना नहीं है। तो हम क्या कहें इसके बाद पाकिस्तान की जमहूरियत का क्या फ्यूचर है अगर रिटायर्ड अफसरान ही इस तरह से आके बिहेव करेंगे? देखें जी, ये वैसे मेरा ख्याल है इस बात का पाकिस्तान में जमहूरियत के फ्यूचर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत का फ्यूचर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, जिस पे डिस्कशन होनी चाहिए। जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक है ना, ये जो विजिलेंटे जिसको कहते हैं ना फ्रेंच में, अंग्रेज़ी में भी गालिबन यही कहते हैं, जिसमें कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारियाँ अपने सर पे खुद ही ले लेते हैं। एक जो है ना सेल्फ इम्पोज किस्म की ड्यूटी, जिनको आप खदाई फौजदार भी कह सकते हैं। अब इनको आप साबक फौजी कहें ना कहें, एक फौजी कनेक्शन जो है ना, वो कहते हैं कि कभी टूटता नहीं, कोई बंदा रिटायरमेंट के बाद भी फौजी रहता है। और उनकी जिस तरीके से तरबियत और जो एक प्राइड और जो एक एसोसिएशन बन जाती है, एसोसिएशन में ज़्यादा कहूँगा, एक बायस डेवलप हो जाता है अगेंस्ट सिविल सोसाइटी, उसकी मौजूदगी में वो अपने आप को आखिर तक जो है ना वो फौजी समझते रहते हैं। दे नेवर रिटायर। तो इसलिए उनके जज्बात को, ख्यालात को और सोच के अंदाज को आप फौज की सोच भी जो है वो अगर करार दें तो ये कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है। इज़ नॉट फार फेच्ड काइंड ऑफ एन आइडिया। तो ये चूँकि ज़ाहिर है कि ये लोग जो रिटायर होने के बाद फ़ौज में जो एक एक्टिव किस्म की लाइफ उन्होंने गुजारी होती है, तो वो वहाँ से निकल के तो उसके बाद मुख्तलिफ शोबों में जाते हैं। कोई बिजनेस में जाता है, कोई सिक्योरिटी एनालिस्ट बनता है, कोई कहीं किसी तरीके से कोई जो है वो काम करते हैं। तो ये एक उनकी किस्म है जो एसोसिएशंस बनाते हैं, और फिर उन एसोसिएशंस के प्लेटफॉर्म से वो एक अपनी एक वॉइस डेवलप करते हैं, जिसको नेसेसरीली आप किसी भी तरीके से फौज की वॉइस भी नहीं कह सकते, लेकिन उससे बहुत दूर भी वो नहीं है, क्योंकि एक माइंड सेट होता है जिसको वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत में जो विजिलेंटे रोल बहुत ज़्यादा है। वहाँ की जो रिलीजियस क्लैरिक है, उसकी अपनी इस तरह की हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेबर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़। तो वो इस तरह के रोल प्ले करते रहते हैं, लेकिन जो मुतालबा उन्होंने किया और जिस मौके पे किया, ये 100% जो है ये इमरान खान के मुतालबे को बैकअप करने और उसकी ख्वाहिशात को जो है एक फौजी रंग देकर पेश करने की जो बात हो रही है ना, ये अलार्मिंग है। एंड दैट इज एक्चुअली द थिंग कि जो कि डेमोक्रेसी के हाल को भी और फ्यूचर को भी अंडरमाइन करती है। इसको अगर आप गहराई से देखें तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, गालिबन आपके प्रोग्राम आपके साथ ही, कि देखें पाकिस्तान में एक वक्त ये ऐसा आ गया 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, कि पाकिस्तान की जितनी बड़ी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं वो एक वाज़े किस्म की डिवीजन में हैं। एक तरफ तो पीडीएम के हवाले से लेफ्ट राइट, मुल्ला, लिबरल, सोशल डेमोक्रेट सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और उन्होंने पीडीएम बना के हुकूमत
اپنے ہاتھ میں لے لی، دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو یہ ایک واضح ڈویژن ہے، اور اتنی بڑی ڈویژن ہے کہ جس کو آپ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی پولرائزیشن کہہ سکتے ہیں، جس میں کہ غالباً اس طرح کی ایک جھلک جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں تھوڑی سی ظاہر ہوئی تھی جب قومی اتحاد بنا، یا اس طرح کی بہت ہی معمولی لیکن پرانی بھولی بسری یہ باتیں رہ گئیں. لیکن اب کی آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی ہائی پنچ قسم کی، ہائی پروفائل قسم کی ڈویژن اور پولرائزیشن جو ہے. لیکن اس کے باوجود ایک چیز پہ ان کا اتفاق ہے کہ جی اس ملک میں فوج کی حمایت لیے بغیر کام نہیں چلتا، لہذا کسی نہ کسی طریقے سے ہم میں سے کون ہے جو اس دوڑ میں دوسرے کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جاتا ہے کہ فوج اس کے ساتھ ہے. اور اس دوڑ میں وہ اتنے آگے نکل گئے کہ بیچاری فوج کو بھی خود جو ہے وہ شرمندگی اٹھانی پڑی، اور ان کو بیان جاری کرنا پڑا کہ بھائی خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑو. اس کے لیے میں نے لفظ استعمال جو کیا تھا، جس کا کافی لوگوں نے برا مانا، کہ پاکستان کی جو پالیٹیشین اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ ایک طرح کا فوج کی طرف ایک بیبی سیٹنگ ٹائپ رویہ جو ہے وہ بن گیا ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گرو اپ. وہ ان کا یہ ہوا ہے کہ اب بھی وہ آئیں اور کچھ کریں، اور دونوں نے کھل کے اس بات کا اظہار کیا اور یہ تاثر عوام کو دینے کی کوشش کی کہ جناب یہ فوج ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے. پہلے عمران خان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، آخر وقت تک یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، اور جب معاملات کھل کے سامنے آ گئے تو پھر ایک دوسری ٹون اختیار کر لی اور ایک اور طرح کی زبان جو ہے وہ استعمال کی. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ فوج اگر چاہے بھی یا نہ چاہے، لیکن یہ ایک ایسی سچویشن پاکستان میں کریٹ ہو گئی ہے کہ ان کو بہت زیادہ سپیس دے دی گئی ہے، اور اس سپیس کو اب جو ہے وہ شرنک کرنے کے لیے یا اس کو کسی طریقے سے ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی پولیٹیکل اپروچ کی ضرورت ہے، جو مروجہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیولپ کر سکیں. یعنی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا اب ایسے ماحول میں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب فوج کو پریس کانفرنس کرنی پڑے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے اور نہ پالیٹکس سے، اور ہمیں اس میں انوالو مت کریں، تو کیا یہ سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک سنہری چانس نہیں تھا، گولڈن اپرچونٹیز کو آپ کہتے ہیں، کہ گزشتہ 70 سال سے جو ان کے شکوے رہے کہ جی ہم پہ فوج حکمرانی کرتی ہے، مداخلت کرتی ہے، تو اس کو وہ جو ہے اس کے لیے کچھ کر سکیں. چونکہ جب فوج نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو پروف کریں. یہ کرنے کے بجائے وہ انہوں نے یہ دوڑ لگا دی کہ ان کو واپس کس طریقے سے کھینچتے ہیں ہم اپنے جو ہے وہ پروسیس میں. تو اب یہ جو چیز ہے، یہ جو فوجیوں کی، آپ سابقہ فوجیوں کی آپ نے بات کی، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی، یہ اصل میں اس سے جو گریوٹی آف دی سچویشن ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ یہ کتنا بڑا جو ہے وہ انفلوئنس ہے پاکستانی سوسائٹی میں فوج پہ، اور یہ جو تاثر ہے کہ فوج کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ محض ایک تاثر نہیں ہے. آپ دیکھیں عمران خان کی جو مارچ تھی، اس کا پوسٹ باؤنڈ ہونا یا اس کا ناکام ہونا یا اس کا کال آف کر دینا، جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس میں بھی یہی فیکٹر لوگ ہیں. آپ بے شک 100 دفعہ فوج اس کی تردید کریں یا پالیٹیشین کریں، لیکن لوگ یہی مانتے ہیں کہ جی یہ ان کو پہلے عشیرباد حاصل تھی تو اس مارچ میں آ کے عشیرباد واپس لے لی گئی تو وہ جا کے پشاور تک محدود ہو گئے، ان کی پالیٹکس جو ہے وہ لیمیٹڈ ہو گئی، ختم ہو گئی، چونکہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جی یہاں پہ. اور دوسری طرف پی ڈی ایم یہ تاثر دے رہا ہے کہ ہمیں عشیرباد حاصل ہے اس لیے ہم حکومت کر رہے ہیں. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سگمٹ آیا باہر سابق فوجیوں کا، انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور فوج جو ہے اس کو ہماری بات مان کے الیکشن کرانے پڑیں گے. چونکہ الیکشن اس وقت عمران خان کا سب سے بڑا نہ صرف مطالبہ ہے بلکہ بہت بڑی خواہش، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک آخری ان کے پاس ایک ٹول رہ گیا ہے پالیٹکس میں اپنے آپ کو دوبارہ لے کے جانے کا.
हमने 3 दिन पहले ये खबर सुनी थी कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आईएसआई को टास्क दिया है कि आप अब से पाकिस्तान में कोई भी नया गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंट होगा, उसका इंडक्शन होगा या प्रमोशन होगा, तो उन तमाम अफसरान की जो स्क्रीनिंग है, वो आईएसआई करे। तो इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं बशानी साहब? ये तो जानबूझ के फ़ौज को अपने मामलात में घसीटने वाला काम है। देखें, ये जानबूझ के घसीटने वाला काम नहीं है, ये शाह से ज्यादा शाह की वफादारी का एक जो है जेस्चर है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि जी हम तो मतलब है बिल्कुल 100% जो है वो फौज पे या फौज के जेर एहतमाम चलने वाले इदारों पे एतमाद करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर उस तरीके से देखा जाए कि आप जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पोस्टिंग है या तरक्कियां हैं या जो भी चीज़ है, उसमें आप किसी भी एजेंसी को अगर ये इख्तियार देते हैं कि उनके बारे में वो रिपोर्ट पेश करें, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस सूरत में ये क्या होगा कि आप यूं समझ लें कि जो पहले ही एक बहुत ही बड़ी ग्रेव किस्म की सिचुएशन है, पहले क्या है कि पाकिस्तान में किसी सरकारी मुलाजमत के लिए कोई जो इम्पार्टेंट ओहदा है, ये नहीं कि ऐसे ही कोई मुलाजमत है, कोई भी इम्पार्टेंट जो काबिल ज़िक्र पोस्ट है, उसके लिए ज़ाहिर है एजेंसियों की क्लियरेंस ऑलरेडी है, जिसको आप सीआईडी की रिपोर्ट कहते हैं, उसको मॉडर्न ज़बान में वेटिंग का प्रोसेस कह लें, जो भी कह लें। अगर लेकिन कोई ये समझता है कि उनको मुलाजमतें बगैर इनकी क्लियरेंस या नाडिंग के बगैर मिल रही है, तो वो गलत कह रहा है। जिसका मतलब ये है कि वो लोग जो किसी तरीके से मुख्तलिफ सोच रखते हैं, जो हुक्मरान तबकात की रवायती सोच से कॉन्फ्लिक्ट है, मसलन जिस पे आके तो बातें होती हैं कि मुल्क का फ्यूचर क्या हो, फॉरेन अफेयर्स कैसे हों, किन मुल्कों के साथ ताल्लुकात हों और किन के साथ ना हों। मसलन कोई बात करता है कि हिंदुस्तान और ईरान के साथ हमारे नॉर्मल ताल्लुकात होने चाहिए, तो उसके लिए जो है वो रिपोर्ट ये सारे इम्तहान पास करने के बावजूद ये आ सकती है इंटरव्यू के वक्त कि ये आदमी हमारे काम का नहीं है। ये पहले से हो रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको मुलाजमत इस वजह से नहीं दी गई कि उनके बारे में ये रिपोर्टें जो हैं वो आती हैं। उसमें सीआईडी की रिपोर्ट भी आती है, आईएसआई के एरिया ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स भी आती हैं, इंटेलिजेंस के दूसरे इदारों की भी आती हैं। तो अब उन्होंने ये किया है कि वो जो विच हंटिंग है उसको एक्सटेंड करके तो जो पहले से मुलाजमतें ले चुके हैं उन तक भी लेके गए। और मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा एक फुलिश किस्म का डिसीजन है। और जिस प्रोसेस से गुज़श्ता 4 सालों में नवाज शरीफ वगैरह गुजरे हैं, उसकी अगर मौजूदगी में कोई हुकूमत ये डिसीजन करती है जो उनकी अपनी हुकूमत है, तो ये फिर हम कह सकते हैं कि जो लोग भी इन लोगों की हमायत करते थे हमारी तरह, कि जी इनके साथ ज्यादती हुई है, रूल ऑफ लॉ वायलेट हो गया है, उनको रिकंसिडर करने पड़ेंगे अपने स्टैंड। और ये मैं बार बार ये कहने के बावजूद कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती है, हमेशा ये कहता रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ये सब लोग अंदर से एक हैं। इनका एक ही नुक्ता नज़र है, इनका एक ही आइडिया है पाकिस्तान के बारे में, जो कि एक जो है इन आमरीत परस्त किस्म का पाकिस्तान है, जिसके अंदर किसी को अपनी बात करने की, किसी को अपना सोचने की, इंडिपेंडेंट थाट रखने की, ख्यालात की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। ये ऑफिसर्स की वेटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि कोई ऑफिसर सिर्फ वो काम करे जो हम उसको बताएं, एग्ज़ैक्टली। और वो ये समझते हैं कि हम ये करने में कामयाब हो जाएंगे, हालांकि ऐसे होगा नहीं। इसका रिजल्ट बिल्कुल उसके उल्टा निकलेगा, क्योंकि वो पहले ही जिस तरह एजेंसियों और पाकिस्तान के जो ताकतवर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो इन्फ्लुएंस है उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो मजीद उसके अंडर प्रेशर हो जाएंगे। बल्कि वो जिसको कहते हैं ना बंदाए बेदाम, यानी बिल्कुल यस मैन के तौर पे काम करना शुरू हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये jamहूरियत और जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं इंतज़ामी और पॉलिटिक्स में, उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। और एक ऐसी हुकूमत कर रही है जिसको इतनी बड़ी जिल्लत और ख्वारी का सामना करना पड़ा। ये शहबाज शरीफ आप देखें
کہ اس کو کس طرح تھانوں اور کچہریوں میں گھسیٹا گیا، ان کی عورتوں کو کس طرح ذلیل کیا گیا لے جا کے جیلوں میں اور سلاخوں کے پیچھے، اور ان کو بالکل شرم نہیں آئی کہ کوئی وہ اس طرح کا ڈیسیجن بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی از ناٹ جسٹ دی اونلی ڈیسیجن دے ڈیڈ، اور بھی بہت سارے ایسے کام انہوں نے کیے یا کرنے کے بعد واپس، سب سے پہلے تو آ کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ چھاپا مارنے کی کوشش کی تھی، تو اس کا بہت بڑا رد عمل ہوا تو بیک ٹریک کر کے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لاکھ صفائی پیش کریں، یہ بنیادی طور پہ جو اس وقت پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے، یا اپوزیشن کو بھی میں رولنگ ایلیٹ کا حصہ سمجھتا ہوں، ایٹ دیٹ پریسائز مومنٹ آف ٹائم وہ رول نہیں کر رہے ہوتے، بٹ دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا رولنگ ایلیٹ، انہوں نے آنا ہوتا ہے یا آ کے گئے ہوتے ہیں، تو ان کے انٹرسٹ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان سب کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی طرح کی آزادی، سوچ، آزادی کا اظہار یا انڈیپینڈنٹ تھنکنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کو، ملازمین کو، یہ اپنے ذاتی ملازم سمجھتے ہیں اور ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے غلط کام کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کی پوری حکومت محض اس وجہ سے شیک ہوئی اور بالآخر چلی گئی کہ میں جی کسی ایک ادارے کا سربراہ کس کو اپوائنٹ کروں تاکہ وہ میری ہیلپ کرے گا یا میرے لیے جو ہے وہ غلط قسم کی پریکٹسز میں انوالو ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر تو یہ دوڑ ہی نہیں ہونی چاہیے نا، کہ مثلا آئی ایس آئی کا چیف جو ہے اس نے اگر کسی پالیٹیشین نہیں سننی تو پھر پالیٹیشین کو کیا دلچسپی ہے کہ آئی ایس آئی کا چیف کون ہے، یا جو نیب کا ہیڈ ہے اس کو اگر انہوں نے انفلوئنس نہیں کرنا تو ان کو اس پہ کیا لڑائی ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ان سب لوگوں کو اپنے ذاتی ملازم سمجھتے ہیں، اور یہ شروع دن سے ہوتا آیا ہے پاکستان میں گزشتہ 70 سال سے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں، یہ نوبت یہاں تک آ گئی۔ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ جو کام آئی ایس آئی کو دیا ہے وہ کام پاکستان کی پولیس کو کرنا چاہیے۔ ویٹنگ کا جو پروسیس ہے اس میں پولیس انوالوڈ ہوتی ہے، نہ کہ آپ کی جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی۔ بہرحال آگے وہ بڑھتے ہیں۔ دیکھیں بیٹنگ بھی پوری دنیا میں کیا ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بندے کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، ایگزیکٹلی۔ یہ کہیں کسی کرائم میں یا ایتھیکل کسی ایشو میں انوالو تو نہیں ہوا، دیٹس اٹ۔ اب آئی ایس آئی ایک فوج کا انٹیلیجنس ادارہ ہے، تو وہ ان چیزوں میں جو ہے اس میں تھانے دار کا کام ہے کہ وہ اپنا رجسٹر کھول کے دیکھے، اس میں کیریکٹر دیکھے کسی بندے کا ہے کہ نہیں، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جی جی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ان کا تو رول، آئی ایس آئی کا تو سارا رول ہی ایکسٹرنل فوکسڈ ہونا چاہیے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں مشانی صاحب، پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے میں آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ انہیں اگلے سال میں $41 بلین کی ضرورت ہے، جس میں سے $21 بلین تو جو انہوں نے دوسرے ملکوں کو قرضہ واپس دینا ہے اسی کے لیے چاہیے۔ تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، ایسے میں پاکستان کی اکانومی کو سسٹین کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ آج جو غریب آدمی ہے وہاں پر آپ کسی سے بات کریں تو پتہ چلتا ہے جی کہ لوگوں کا بہت برا حال ہے۔ اس ماحول کے اندر بھی اگر کوئی بھی گورنمنٹ ہو، وہ چاہے پی ٹی آئی کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، یا پھر فوج ہی کیوں نہ آ جائے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی اکانومی کو لے کر تمام مسئلے مسائل ہیں، کیا انہیں واقعی میں کوئی حل کر سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں جب تک کہ کوئی فورن انویسٹرز نہیں آتے، جب تک کہ وہاں پہ کوئی فیکٹریاں نہیں لگتی، کوئی کام نہیں ہوتا، تب تک یہ سلسلہ یوں ہی مسلسل جاری رہے گا۔ عوام کو کبھی بھی ریلیف نہیں ملنے والا، اور یہاں سے ایک بہت ہی بری مہنگائی کے اندر عوام جانے والے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو کوشچن ہے نا اس کا تعلق ایک بنیادی سوال کے ساتھ ہے، اور جس پہ ابھی میں نے ڈسکس کی، جو بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر یہی ساری سچویشن جو ہے وہ عمران خان کے زمانے میں تھی جب وہ اقتدار میں تھے، تو اس وقت یہ جو چیلنج کر رہی تھی پی ڈی ایم اس کے اقتدار کو، تو اس میں ان کا سب سے بڑا سلوگن کیا تھا کہ ملک میں جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، معاشی بدحالی ہے، اور ملک جو ہے وہ کولیپس ہونے کے قریب ہے۔ یہی تو ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ منترا تھا۔ جی
اور اس کا حل وہ یہ نکالتے تھے کہ ہمیں آنے دیا جائے. تو اس وقت میں نے یہ سوال اٹھایا تھا انہی پروگراموں میں کہ یہ بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ملک میں بدحالی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ کوئی یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آئیں گے تو کیا کریں گے؟ یعنی کیا ہم ایسا کوئی کام کر دیں گے جس کی وجہ سے وہ بدحالی جو ہے وہ خوشحالی میں بدل جائے گی؟ اب نہ انہوں نے کبھی اس پہ ایک سینٹنس سے زیادہ کہا، اور نہ کبھی یہ جتنے آپ کو صحافی نظر آتے ہیں پورا دن پریس کلب بھرے ہوئے ہیں، پلاٹ بانٹے جا رہے ہیں، یہ جو لفافوں کی کہانیاں چل رہی ہیں، یہ سب چیزیں کہ پورا ایک فوج ہے صحافیوں کی. تو آپ نے کبھی کسی صحافی کے منہ سے سنا کہ وہ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ جناب آپ ہمیں ایک سینٹنس میں بتا دیں کہ آپ آ کے ایسا کیا کریں گے جس کی وجہ سے پاکستان کا مقدر بدل جائے گا؟ کوئی سوال آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں نے نہیں سنا، نہ کوئی اس طرح کے سوالات وہاں کرنے کا کوئی رجحان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے پھر ایک دفعہ یہ میں اس بات کو دہراؤں گا کہ یہ پاکستان کی جتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز، ان کا پاکستان میں جو سسٹم چل رہا ہے اس پہ اتفاق ہے، اس پہ ان کا کوئی ایک دوسرے سے رائے مختلف نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی جو سسٹم ہے اسی کے اندر سے کوئی ایسا معجزہ، کوئی چمتکار ایسا ہوگا کہ راتوں رات ہم اٹھ کے دیکھیں گے تو پاکستان جو ہے وہ ایک خوشحال ملک بن چکا ہوگا. چونکہ اس کی میں آپ کو ایک سب سے بڑی بات تو آپ یہ یاد رکھیں گے، پاکستان میں گزشتہ 20-25 سال سے جو بھی حکومت آتی ہے اس کے جو ماہرین معاشیات، جو اکانومسٹ ہیں یا ایکسپرٹ ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں، ان کے مشورے دینے والے ایڈوائزر وہ وہی ہوتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کے بارے میں جو اکنامک سٹیٹس ہے کنٹری کا یا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں ان کی کوئی دو آرائیں نہیں ہیں کہ یہ عمران خان جو ہے اس کی رائے یہ تھی. اب دیکھیں یہ ویسٹ میں الیکشن ہوتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جن چیزوں پہ دوسری پارٹی کی کوئی رائے نہیں ہے وہ ڈسکس ہی نہیں کرتے. کہ مثلا اس وقت جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے اکنامک ایک کرائسس جو ہے وہ ویسٹ میں چل رہے ہیں، تو اگر وہ بات ہو تو پھر حزب اختلاف کی پارٹیاں یا دوسری پارٹیاں وہ اٹھ کے جناب میدان میں آ جائیں کہ جی یہ حکومت فیل ہو گئی، اس نے یہ کیا. آپ نے کبھی ایک لفظ سنا کہ کسی نے ان کو چیلنج کیا ہو؟ چونکہ جب وہ کوئی ایسا چیلنج کریں گے تو عوام ان سے فی الفور پوچھتے ہیں کہ چلیں جی آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ کیا کریں گے. اب اس کے جواب میں ویسٹ میں جو ایک سوفسٹیکیشن ہے پبلک اوپینین میں، اس کی موجودگی میں وہ کوئی برق نہیں لگا سکتے کہ ہم آپ کا مقدر بدل کے رکھ دیں گے، ہم کو خدائیں، یا ہم جناب یہاں سے وہاں یہ دریا بہا دیں گے. ان کو پھر بات کرنی پڑتی ہے سٹیٹس کی روشنی میں کہ جی اتنے یہ پیسے آئیں گے، یہ اس کا ریسورس ہوگا. پیسہ آئے گا کہاں سے، آئے گا کیسے، عرصہ کتنا لگے گا، وہ پھر خرچ کیسے ہوگا، تو تب جا کے تو وہ پھر کسی چیز پہ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں گے یہ اتنی بڑی وہاں پہ اتھل پتھل ہوئی، ایک حکومت جو ہے وہ ٹاپل ڈاؤن ہو گئی، اتنی بڑی مینیورنگ اور مینیپولیشن ہوئی، اس کے باوجود آپ نے کبھی کوئی ایک پیراگراف نہ کسی اخبار میں پڑھا ہوگا، نہ کسی پالیٹیشین کی زبان سے سنا ہوگا کہ جی ہم آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی میں یہ جو لوپ ہولز ہیں یا ڈرا بیکس ہیں یا فلاز ہیں ان کو کور کر دیں گے اور ملک ٹھیک ہو جائے گا. ان کا اتفاق اس بات پہ ہے کہ یہ مرا ہوا بیمار سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا، اس پہ کوئی بالکل دو آرائیں نہیں ہیں. ہمارا سورس آف انکم واحد جو ہے وہ بیرونی قرضے ہیں، جس میں آئی ایم ایف کو کیسے راضی رکھا جائے گا، دیوتا کی پوجا کیسے کی جائے گی، اس کو خوش کیسے کیا جائے گا، سعودی عرب سے جو ہے وہ پیسے کیسے لیے جائیں گے، چین کے آگے جو ہے وہ کس طریقے سے جولی پھیلائی جائے گی. یہ ساری چیزیں ان پہ کوئی دو آرائیں نہیں ہیں. اس میں اگر کوئی دو آرائیں ہیں بھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ قرضے دینے والے ہم پہ زیادہ اعتبار کرتے ہیں اس کی نسبت، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو پھر شرنک کر کے تو ایک پرسنل ذاتی شخصی سطح پہ لے کے آتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اتنے قابل اعتبار سعودی شہزادوں کے لیے نہیں ہیں جتنے ہمارے لیے ہیں، تو ہم آگے تو ہمیں وہ جو ہے 2 بلین زیادہ دے دیں گے جو ان کو نہیں دیں گے، لیکن کام وہی کرنا ہے. یعنی اٹھونا کشکول ہی ہے. اور وہ جو ابن انشا کا وہ ہے کہ جس جھولی میں 100 چھید ہوئے وہ اسی طرح چھیدوں والی جھولی لے کے جانا وہیں پہ ہے، اسی دروازے پہ.
یہ آپ دیکھیں شہباز شریف کی جو آنیاں جانیاں ترکی، سعودی عربیہ، چین وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے، اور واپس بیان کے اتنے ملے یا اتنے ملنے والے ہیں، یہ حالت ہے۔ یعنی ہیڈ لیس چکن، میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ہیڈ لیس چکن ہیں، یہ جو ہے ان کے اندر کوئی سوچ، کوئی پلاننگ، کوئی وزڈم، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ کوئی جناب تبدیلی لے کے آئیں گے، وہ تو تبھی ممکن ہو نا جب ان کا کوئی ایجنڈا ہو، تو کوئی پیش کریں کہ جناب اس کا ایسے ہوگا۔ جب آپ نے یہی کرنا ہے اسی سسٹم، دوسری چیز آپ دیکھیں ویسٹ میں کتنی بھی بڑی ایک سچویشن ہو، لیکن یہاں پہ دائیں جو رائٹسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیفٹسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بہت ساری باتوں پہ اتفاق کے باوجود اکانومی پہ ہمیشہ ان میں بڑے بڑے اختلافات ہوتے ہیں۔ مثلا ہم نے ٹیکس کتنے انکریز کرنے ہیں یا ڈیکریز کرنے ہیں، ویلتھ کو کس طرح جنریٹ کرنا ہے، ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے جو طریقے ہیں ان پہ یعنی 90 ڈگری کا ایک جو ہے ان میں اختلاف ہوتا ہے اور ہمیشہ رہا ہے، اور یہی چیز ہے جو لیفٹ اور رائٹ کو ڈیفائن کرتی ہے، خواہ اس کی شکل کتنی مائلڈ یا کمپرومائزنگ یا کتنی اس میں یکسانیت کیوں نہ آ جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اس چیز پہ اتفاق ہے کہ سرمایہ داری جو دنیا کا اس وقت نظام چل رہا ہے نیو لبرلزم کا، یہ دنیا کا مقدس ترین نظام ہے، اس پہ تو انگلی اٹھانے کی بات ہے ہی نہیں نا۔ وہ مولانا صحیح۔ فضل الرحمان سے لے کے تو سوشل ڈیموکریٹ پیپلز پارٹی تک سب، یا انقلابی عمران خان سے لے کے تو کسی بہت بڑے کلیرک تک چلے جائیں، سب کا یہی رائے ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا گیا گزشتہ 70 سال میں، وہ چونکہ پاکستان امریکی بلاک کا حصہ رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے پیسے لے کے تو پروپوگیٹ کیا ہے پبلکلی کہ جی یہ سوشلزم یا یہ مساوات کی باتیں یا ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی باتیں یا ٹیکس لگانے کی باتیں یا اسٹیٹ آؤنڈ قسم کی جو ہے انٹرپرائز چلانے کی باتیں جو ہیں یہ غلط ہے اور یہ اسلام دشمن۔ تو یہ انہوں نے ایک جال سازی کے ذریعے ایک جعلی ایک طریقے سے جو ہے ایک کنسنسس آف اوپینین ڈیولپ کر دیا کہ یہ نیو لبرلزم مقدس ترین قسم کا ایک نظام ہے جس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، اس کو ہم نے چلانا ہی چلانا ہے، اور اس کو چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے باہر سے قرضے لے آ کے تو اس سسٹم کو جو ہے وہ چلانا ہے۔ اپنی انکم ہم جنریٹ کر ہی نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انکم جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو ہیوی قسم کے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں، اور وہ بھی مراعات یافتہ جو پریویلیج کلاس ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 10 لاکھ لوگ جو سب سے زیادہ دولت کے وہاں مالک ہیں، وہ ٹیکس کے کسی بریکٹ میں یا کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں، تو ان کو وہ پھر ظاہر چیلنج نہیں کرنا چاہتے، چونکہ انہوں نے جو ایک خیالی تصوراتی قسم کی ریاست کا تصور پاکستان میں ڈیولپ کر لیا ہے، وہ یہ ہے کہ مراعات یافتہ طبقے کو پروٹیکٹ کرے۔ فار ایگزامپل اس وقت آپ دیکھیں یہ آئل، گیس، تیل کی قیمتیں، یہ کتنا بڑا سکینڈل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو گھر سے کام پر جانے کے لیے پیٹرول دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا ملک ہے آپ مجھے اٹھا کے بتا دیں کہ جس میں بندہ جاب کرنے کے لیے جا رہا ہو تو اس کو کرایہ دیا جائے یا فیول دیا جائے کہ جی آپ کام پہ جا رہے ہیں، ڈیپیوٹی کمشنر صاحب اپنے گھر سے کام پہ آ رہے ہیں تو ان کو ٹرانسپورٹ دی جائے۔ پی آئی اے میں جس آدمی نے کبھی پی آئی اے کے سامنے سے گزر گیا ایک دفعہ آفس کے سامنے سے، ملازمت تو بہت بڑی مراد دیتی ہے، اس کی آئندہ نسلوں تک کا حق بن جاتا ہے کہ وہ اس کو فری ٹکٹ دیں گے۔ تو جہاں آپ اس طرح جو ہے وہ ملک کو مرے ہوئے جانور کی طرح نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ یہ کہیں کہ جس سسٹم مقدس ہے، سوشلزم یا ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یا کوئی اور نظام جو ہے اس کی اس ملک میں جگہ نہیں ہے، تو یہی چلے گا، اور اگر نہیں چلے گا تو ہم باہر سے قرضے لے لے کے تو اس کو چلائیں گے۔ اور اتنے قرضے، ابھی آپ نے کہا 42 بلین کی اس نے بات کی، جس میں سے 50% تو پچھلے قرضے کا سود ہے، تو وہ کیسے چلے گا؟ ظاہر ہے یہ بالکل ایک تصوراتی بات ہے، نہیں چلے گا۔ اور یہ اسی طریقے سے اس جو ویشیس سرکل ہے اس میں گھومتے رہیں گے۔ ایسا ہی ہے جی، اور ایسا لگتا ہے کہ فوج کے جو سربراہ ہیں وہ بھی جب کسی کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، یا میں تو اس کو اپوائنٹمنٹ ہی کہوں گا، لے دے کے بات اپوائنٹمنٹ پہ ہی آ جاتی ہے،
तो वो पूछते होंगे कि बताओ भाई तुम में से कौन कर्जा लेकर आएगा ज़्यादा? जो कर्जा लेकर आएगा उसी को हुक्मरानी दे देंगे। तो बड़ी बुरी सूरत-ए-हाल है, एक ही हफ्ते में ₹60 पेट्रोल बढ़ जाना। आज पाकिस्तान में पेट्रोल ₹210 है और डीज़ल 205। इमरान खान का ये कहना है कि अगर 300 भी हो जाता ना तब भी मैं अवाम को रिलीफ़ देता, उससे बेहतर है मैं बाहर चला जाता। लेकिन अवाम के ऊपर ये बोझ कभी नहीं डालता। लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने जाते-जाते जब उनको पता लग गया कि जब हमारी हुकूमत जा रही है, तो अवाम की नज़रों में अच्छा बनने के लिए सब्सिडी दे के चले गए, ताकि रियासत को जो नुकसान है वो ना हो, उसका जो बोझ है वो अगली हुकूमत पर आए। लेकिन लोग ये समझें कि भई खान साहब ने हमें बड़ी रिलीफ़ दी है। बशानी साहब आपसे फिर बात होगी। आज आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब।